हालेलुया, हालेलुया। मुबारक कहना शुरू करें खुदावंद को, क्योंकि वो मौजूद है। उसे इज्जत देना शुरू करें, उसे जलाल देना शुरू करें। वो अपने वादों में सच्चा और जिंदा खुदा है, और उसकी कुदरत जो बयान से बाहर है, वो रब्बुल फाज खुदावंद जो हमारे दरमियान मौजूद है, वो उतर आता है। वो मेरी और आपकी मुश्किलों का हल है, वो मेरी और आपकी परेशानियों का हल है, वो मेरे और आपके दुखों को और जानता है, इसलिए वो दूर करने के लिए उतरा हुआ है। वो मेरी और आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए आ गया है, मुझे और आपको छुड़ाने के लिए, निजात देने के लिए, जिंदगी देने के लिए, कसरत की जिंदगी देने के लिए आ गया है। आइए उसको मुबारक कहना शुरू करें। खुदावंद को कहे, खुदावंद हमसे बोल, हमसे गुफ्तगू कर। आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाए, आज का कलाम हमारे लिए बायस से बरकत हो। आज के कलाम के वसीला से हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आज के कलाम के सबब से हम पाक और पवित्र ठहरे। आज का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों को बदल दे, वो हमारे ख्यालों को बदल दे। आज के कलाम के वसीला से तेरे लोग यहाँ पा खुदा बरकत पर बरकत पाए। दुआ हमसे बोल, क्योंकि तेरे बंदे और तेरी बंदियां सुनने के लिए तैयार हैं। अपने कलाम को नाज़िल फरमा, ताकि हम सब सुने और बरकत पाए। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, यीशु मसीह नासी के नाम में, आमीन आमीन। मसीह यीशु के जलाली कुदूस और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस नई सुबह के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में बख्शी है। और आज का दिन जो मेरे लिए और आपके लिए जलाली है, फतह का है, बहाली का है, खुशी का है, इत्मीनान का है, तसल्ली का है। आइए आज के दिन को मुबारक कहना शुरू करें कि आज का दिन मेरे लिए मुबारक है। आज का दिन मेरे लिए बायस से बरकत है। आज के दिन मैं अपनी बरकत को लेकर जाऊंगी। आज के दिन में हर बंधन और हर जुआ टूटेगा। आमीन। आप हर एक दिन का नाम रखें। 365 दिन है, तो 365 दिन जो खुदावंद आपको देता है, तो उस हर दिन में आप अपने उस दिन का नाम रखें। जैसे अभी हमने बोला कि आज का दिन मेरे लिए क्या है, आज के दिन को नाम क्या दिया हमने, कल आप कोई और नाम दे सकते हैं। खुदावंद आज का दिन मेरे लिए खुशी का है, ठीक है, और इसी तरीके से दे सकते हैं। मेरे लिए फतह का दिन है, मेरे लिए गालिब आने का दिन है, दुश्मनों पर फतह पाने का दिन है, अपनी बीमारियों पर, कोई भी आप जो भी आपके दिल में खुदा डाले, जरूर दुआ किया करें। और आज जैसे जैसे आप बोलना शुरू करेंगे ना, आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, आज मेडिकल होने वाला है। किसकी जिंदगी में होगा मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कहता कि वो उठकर अभी टेस्टिमनी देगा, लेकिन आने वाले दिनों में हम जरूर वो टेस्टिमनी लेंगे। आज के दिन में मैं सब महसूस कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आज खुदाबंद कुछ नया करने का किसी न किसी की जिंदगी में, अब सबकी जिंदगी में भी हो सकता है, मेरी जिंदगी में भी हो सकता है। और अगर आप ये सोचते हैं ना मेरे लिए आज होगा, तो आपके लिए हो जाएगा। आप सोचिए, आज मेरे लिए होगा। बोलिए, आज मेरे लिए होगा। हर को कहिए, आज का दिन जो है वो मेरे लिए है। आज के दिन में मैं बरकत पाऊंगी, और आप यकीनन बरकत पाएंगे। मैं महसूस कर रहा हूं, और मैं जिन चीजों को महसूस करता हूं तो वो चीजें होना शुरू हो जाती हैं। मैं बहुत सारी चीजों को दूर से देख लेता हूँ, बहुत सारी चीजें जो है वो खुदा मेरे ज़हन में डाल देता है, खुदा बोल के बताना शुरू कर देता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको मैं महसूस करता हूँ, और खुदावंद फिर उन चीजों को आस्ता आस्ता उनको रिवील करना शुरू कर देता है। सो आइए, आज का कलाम जो है ना वो हम सबों के लिए बड़ा बायस से बरकत है। मैं सुबह भी जब ये इस कलाम को देने लगा था पठानकोट में, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है ना वो अय्यूब पहले चैप्टर में से, वो मैंने एक जगह पे मैसेज दिया, पता नहीं उन्होंने कहीं से सुन लिया, तो वो कहते थे हम चाहते हैं कि हमारे एरिया में भी वही मैसेज हो। और फिर खुदा ने दिया और लोगों ने बरकत पाई। मेरा ख्याल है कि आप भी ज़रूर अगर सुनना चाहेंगे तो फेसबुक पे आज का जो मॉर्निंग मैसेज मेरा हुआ है वो ज़रूर आप सुनिए, आप बरकत पाएंगे। सो आइए, आज का कलाम जो है वो अय्यूब की किताब में से तो नहीं मैं बता रहा, जो मेरे दिल में था कि मैं वहां पे, तो उस वक्त मेरे दिल में आया कि मैं यहाँ पे वो मैसेज जो है वो डिलीवर करूंगा, और आप सुनेंगे और बरकत पाएंगे। पहला शमूएल, उसका पहला बाब।
اور اس کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ سمویل کا جو مطلب ہے وہ ہے خدا سے مانگا ہوا، کہ میں نے خدا سے مانگا اور خدا نے مجھے دے دیا، میں نے خداوند کو کہا اور خداوند نے مجھے دیا۔ خداوند سے مانگا ہوا سمویل کا جو مطلب ہے۔ سو پہلا سمویل اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 13ویں آیت تک۔ لکھا ہے، اور وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الفاج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نارینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خدا کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا تو دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور اس کے سنے اور اس کے قبول کیے جانے پر خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں حنا کے تعلق سے ہے۔ حنا جو تھی وہ الکانا کی بیوی تھی، الکانا کی ایک اور بیوی بھی تھی، اس کا نام فنینا تھا۔ اب اس کے اولاد تھی، اور حنا جو تھی نا اس کی اولاد نہیں تھی۔ الکانا کی 2 بیویاں تھی، ایک کا نام فنینا تھا اور دوسری کا نام کیا تھا؟ حنا۔ اور فنینا کی اولاد تھی، اس کے بیٹے بیٹیاں تھیں، لیکن لکھا ہے کہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو کیا شیطان کے سبب سے ہے یا پھر خدا کے سبب سے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی نسل بڑھے، یا پھر خدا کا کوئی پلان ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کے پلان کے اندر آ جائیں تو وہ پلان جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے لکھا بائبل مقدس کے اندر کہ جب الکانا جو تھا وہ ذبیحہ گزرانتا تھا، قربانی پیش کرتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنی بیوی فنینا کو اور اس کے سب بیٹوں کو حصے دیتا تھا، لیکن حنا پر جب باری آتی تو حنا کو وہ دگنا دیتا تھا۔ حنا کے لیے کیا کرتا تھا؟ وہ دونا دیتا تھا، اس لیے کہ وہ حنا کو چاہتا تھا، حنا سے زیادہ پیار کرتا تھا اس کی نسبت۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس کی جو سوت ہے، سوتن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اسے چڑھاتی ہے، اس کے لیے برے کمنٹس کرتی ہے کہ تو بھانج ہے، تیرے ہاتھ اولاد ہو نہیں سکتی، ایسے کچھ باتیں چڑھانے کے لیے کرتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہر بیٹی کو اولاد جیسی برکت دے، آمین بولیے۔ جن کی شادیاں ہو چکی خداوند ان کو اولاد جیسی برکت دے، نہیں تو ان کے لیے بڑے بڑے برے کمنٹس، شاید وہ آپ کے سامنے نہ کرتے ہوں، آپ کے سامنے آ کر کوئی بات نہ کرتے ہوں، لیکن ان کے بیک میں بہت برے کمنٹس جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں، شاید کبھی کبھی خامد بھی دے دے، اور وہ بھی کمنٹس دے سکتے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جن کو کوئی گھر میں نہیں پوچھتا، وہ بھی اس بیٹی کے لیے بہن کے لیے برے کمنٹس دیتا ہے۔ جو دعا کیجئے کہ خداوند اولاد جیسی برکت سب کو دے، جن کے ہاں بیٹی بیٹیاں نہیں ہیں خداوند ان کو اولاد جیسی برکت دے۔ اب وہ اسے چڑھاتی تھی، چھیڑتی تھی، لکھا ہے خدا نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، خدا نہیں چاہتا تھا کہ ابھی اس کے اولاد ہو، خدا کا پلان تھا، خدا کا منصوبہ تھا اس کی لائف کے اندر۔ شاید حنا اس بات سے واقف نہیں تھی، شاید حنا جو تھی وہ اس بات کو نہیں جانتی تھی، اس لیے تو وہ اپنے خاوند الکانا کو بولتی تھی کہ تم مجھے بھی اولاد دے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے ہاں بھی اولاد ہو۔ تو وہ بولتا تھا کیا میں تیرے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں ہوں؟ کہ اگر تیرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں ان سے بھی بڑھ کر ہوں، کہ میں تجھے اس قدر پیار کرتا ہوں، اس قدر تجھے چاہتا ہوں۔ اگر تیرے اولاد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پیار میں کوئی کمی ہے، میں تیرے 10 بیٹوں سے بڑھ کر ہوں۔ اور اب یہاں پہ ہوا کیا کہ خدا نے لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا کہ اس کے ہاں ابھی اولاد نہ ہو۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ خدا کے پلان سے واقف ہو جائیں
تو آپ برکت پر برکت پائیں گے. اور خدا کے اگر آپ سمجھ بھی رہے ہیں، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ آپ کبھی نیگیٹو نہ بولیں، کبھی عزت اور جلال جب شیطان کو نہ دے. آپ خداوند کو عزت دینا شروع کریں. خدا میرے لیے سب اچھا کرے گا. ہلیلویا. خدا میرے لیے دی بیسٹ پلان رکھتا ہے. میرا یہ تکیہ کلام ہی ہے. کبھی آپ کے پاسٹر نے یہاں پہ آ کر بولا ہو کہ آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں تو بڑا یہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، کبھی بولا؟ کبھی حالات جیسے مرضی بھی ہوئے تو میں نے کیا بولتا ہوں؟ خدا سب اچھا کرے گا. بولا کرے خداوند میرے لیے اچھے پلان رکھتا ہے. خداوند کے منصوبے جو ہیں وہ میرے لیے بڑے زبردست ہیں. خداوند کے پلان میرے لیے بڑے خوبصورت ہیں، اور وہ میرے لیے سب سے اچھا کرے گا. اپنے لیے بولا کرے. اب دیکھیں ذرا، اب ہوا کیا کہ جب یہ لکھا کہ سلا میں کھا بھی چکے تو ہنا اٹھی، اور اس وقت ایلی کاہن جو تھا وہ اس جگہ پہ موجود تھا، ہیکل کے اندر تھا، اور وہ ہیکل کے لکھا کہ چوکٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اب ہنا گئی تو اب یہ کیا کر رہی ہے؟ لکھا یہ نہایت دلگیر تھی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، شکستہ دل کے ساتھ. خداوند کے کلام کے اندر لکھا خدا شکستہ دلوں کی سنتا ہے. ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب ہم جاتے ہیں، روتے ہوئے، چلاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو دعائیں رنگ لاتی ہیں. یاد رکھنا، وہ شاید اس وقت آپ کو سمجھ نہ، لیکن اس کا رزلٹ بعد میں ملے گا. کوئی بھی آپ کم کرتے ہیں رزلٹ اس کا بعد میں ملتا ہے. سو وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ لکھا کہ کھا پی چکا، اور جب یہ فری ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ اب خدا کی ہیکل میں گئی، اور لکھا نہایت دلگیر تھی. نہایت یہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، بجھے ہوئے دل کے ساتھ، افسردہ دل کے ساتھ خدا کی حضوری میں ہے، رو رہی ہے، چلا رہی ہے. اب اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، اونچی آواز نہیں کر رہی، بس دل ہی دل میں دعا کرتی جا رہی ہے، اور اس کے آنسو جو ہے وہ بہ رہے ہیں. اور بائبل مقدس جب ہم پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خدا کی روح جو ہے وہ پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. کہاں پہ جنبش کرتی تھی؟ پانی کی سطح پر. کہاں پہ جنبش کرتی تھی؟ اور آج پاک روح جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، ویسے ہی جنبش کرے گا. لکھا کہ روح جو ہے وہ ہماری روح کے ساتھ، یعنی کہ خدا کا جو روح ہے وہ ہماری روح کے ساتھ مل جاتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ ایسی آہیں بھر بھر کے شفاعت کرتا ہے جو بیان سے باہر ہے، جو ہم کر ہی نہیں سکتے. بہت سارے لوگوں کو رونا آتا ہے، لیکن وہ خاموش لوگ کیا کہیں گے کہ پتہ نہیں کیوں رون رہی. وہ پاک روح کو رنجیدہ کر دیتے ہیں، پاک روح کو ناراض کر دیتے ہیں. اور جس طور سے پاک روح ان کی زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے، پاک روح ناراض ہو جاتا ہے، پھر ان کی زندگیوں میں وہ کام نہیں ہوتا. جیسے خدا کا پاک روح آپ کو توڑ رہا ہے، آپ کرتے چلے جائیے، اپنے آپ کو خالی کرتے چلے جائیے، اور پاک روح کو موقع دے، وہ آپ کی زندگی میں کچھ نیا کرے گا. یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ لکھا نہایت دلگیر تھی، سو خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، اچکیاں لے کے رو رہی تھی. اس کی آنسو لوگ دیکھ رہے تھے، ایلی کاہن دیکھ رہا تھا، اس کی آواز خدا سن رہا تھا. بے شک اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن خدا اس کی آواز کو سن رہا تھا. آپ بالکل دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے تو خدا آپ کے دل سے واقف ہے. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے وہ دور ہی سے میرے خیالوں کو جان لیتا ہے، اور وہ میرے خوابوں کی چھان بین کرتا ہے. خدا آپ کے خوابوں کی بھی چھان بین کرتا ہے. خدا آپ کے خیالوں کو جانتا ہے، وہ دور سے پڑھ لیتا ہے آپ کو. آپ جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کریں، کوئی چیز خدا کی نظر سے چھپ نہیں سکتی. لیکن وہ زار زار رونے لگی، یعنی کہ بچوں کی طرح وہ رو رہی تھی، اور اس نے منت مانی. کیا مانی جی؟ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ کوئی غلط منت نہ مان لے، کوئی ایسی منت نہ مان لے جو آپ کے لیے مشکل ہو جائے، جو آپ کو آزمائش میں ڈال دے، جو آپ کو جب دینی پڑے تو وہ آپ کے لیے پہاڑ بن جائے، یا آپ وہ کر ہی نہ سکے. آپ کوئی بھی ایسی منت نہ ماننا. اس سے بہتر ہے کہ نہ مانے، اور اگر مانتے ہیں تو پھر اس کو ادا کرنے میں دیر نہ کریں، اس کو کر گزریں. بہت سارے لوگ منت مان لیندے ہیں، دیکھ دے آگے وہ ہولی ہولی کر دیا وہ تو پاویں 2,000 دی دے گئے تو ہوں پاویں 8,000 دی، وہ مشکل ہوندی جانا کام. پہلے نمبر پر کوئی، میں یہ تو چلو یہ تو عام چیزیں ہیں نا، منت مان لیتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
جو منت مان لیتے ہیں. افتہ جلاتی نے بھی مانی تھی نا, کیا کہا تھا؟ اپنی بیٹی کو قربان کر دوں. اور بعد میں کیا کہہ رہا ہے کہ تو میرے دشمنوں کی جیسی ہے, ان کی مانت تو نے کام کیا ہے, کیوں میرے سامنے آ گئی ہے؟ منت ہی ایسی مان لی کہ جو پہلے ملے گا اسی کو قربان کر دوں گا, وہ تیرا ہو جائے گا. تو سوچیے ذرا, وہ نظر کروں گا, اوکھا کام ہے, مشکل کام ہے. کوئی بھی ایسی منت نوانے ہوتا ہی ہے کہ جب ہم پرابلم میں ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, تو پھر ہمارے دل میں آ جاتے خداوند انج کر دیں گے, ہاں جی چرچ سے لینٹر پا دیں گا میں تو میرا کام ہو جائے. خدا کام کر دیں. خدا مت سوچے کہ وہ آپ کی اس, ہاں منتیں ماننی چاہیے, منتیں ہوتی ماننے کے لیے, اگر وہ کر لیتے ہیں تو برا ہی نہیں کرتے. وہ لینٹر پتہ لگتا جی وہ تو 5 لاکھ کا پین ڈیا, تو پھر کوشش کرنی کہ لاکھ روپے چ جان چھٹ جائے. تو لاکھ دے کے کہنا لو جی میرے والوں لینٹر جی سارے, تو پہلا کیڑی کیا سی لینٹر پورا ہی پا دینا. بہت ساری ایسی منتیں ہیں کہ آپ لوگ مان لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو ادا نہیں کرتے. اس سے بہتر ہے کہ نہ مانے. یہاں پہ اس نے منت ایک مانی, کیا مانی؟ اور کہا اے رب الفاج, اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے, اگر مصیبت پر نظر کرے کہ میں اس وقت پریشان ہوں, مصیبت میں ہوں, میرے شوطن جو ہے وہ مجھے چھیڑتی ہے, چڑھاتی ہے مجھے, میرے ہاں اولاد نہیں ہے, میں بانجھ ہوں, میرے کوئی بچہ نہیں ہے, میری کوئی نسل نہیں ہے, تو اگر تو اپنی بندی پر, اپنی لونڈی پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لنڈی کو فراموش نہ کرے کہ تو اس کو بھول نہ جائے, اور اپنی لونڈی کو فرزند نارینہ بیٹا بخشے, تو کیا کروں گی؟ تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی, کہ خداوند کو دے دوں گی. وہ تیرا نذیر ہوگا, وہ تیرا ممسو ہوگا, وہ تیرا بیٹا ہوگا, وہ تیرا کاہن ہوگا, وہ تیرا خادم ہوگا, وہ پاسٹر ہوگا. اس کے علاوہ اسے میں نے کوئی کام نہیں لینا. میں اکثر بتاتا ہوں, بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں, وہ اپنے, ان کے بہت سارے بیٹے بیٹیاں بھی ہوتے ہیں, ان کے اولاد نہیں ہوتی, شادی بھی نہیں ہوتی, لیکن ان کے دل میں ہوتا ہے, ذہن میں ہوتا ہے کہ خداوند ہاں جب میری شادی ہوگی خداوند مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے اس عہدے پر فائز کروں گی, یا وہ پاسٹر بن جائے گا. دے دیتے ہیں, خدا کی نظر کر دیتے ہیں, اور پھر شاید بھول جاتے ہیں. وہ بھی اچھی ہے, اچھی بات ہے. بہت سارے جو بیٹے بیٹیاں, وہ خدا ان کو پہلے سے ان کا چناؤ کر کے رکھا ہوتا ہے, ان کا پہلے سے چناؤ ہے, ان سے وہ کام لینا ہے خدا نے. اور بہت سارے کہ جب خدا ان کو یہ برکت دے دیتا ہے شادی شدہ جوڑوں کو, تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہاں خدا ہمیں اولاد دے گا تو پھر ہم اس کو خدا کی نظر کریں گے, خدا کا خادم بنے گا, وہ خدمت کرے گا. اور میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اگر بیٹے 2-3 ہوں, 4 ہوں, اچھی بات ہے, بیٹے ہونے چاہیے, بیٹیاں بھی ہونی چاہیے. تو جی کوئی تھانے دار دابے دوبے والا ہوئے بچہ, کہنا میرا بچہ جڑا نا کدی تھانے دار حوالدار بن جائے, پولیس سے چل جائے, ہاں جی وہ پڑھا لکھا ہوگا, تو پھر لیکچرر, پروفیسر, ایسا ہی ہے نا, وہ ڈاکٹر بن جائے, کوئی کیا بن جائے, انجینئر. تو سارے کو جیسے تھوڑی ہوندے نے, خوبصورت سارے خوبصورت بھی ہوندے نے, کئی نہیں بھی ہوندے, تو کئی پھر تھوڑے جے گھٹ لیول تو ایویں ہوندے نے جنوں کہندے نے ایویں بچہ تو کوئی نہیں, ویلیو بولیو کوئی نہیں. کئی ایسے ہوتے گھر دے وچ کوئی ویلیو انہوں نے, نکمے, ہاں جی. وہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ خدا کے تو سیدھا کر دینا, یہ پادری بنا دینا. خوبصورت بیٹا جو ہے وہ جج بن رہا ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, انجینئر بن رہا ہے, تو جہاں اکھاں انج نے, چہرے انج, ہاتھ انج نے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خدا ان کو پسند نہیں کرتا, میرا ہرگز یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے. مت سوچنا کہ آپ پادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم وہی کیوں دیتے ہیں, دی بیسٹ جو ہے وہ کیوں نہیں دے رہے پھر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بچے جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں, پاؤں ٹیڑھے ہیں, وہ خدا ان کو پیار نہیں کرتا, یا پھر خدا کو پسند نہیں ہے, یا پھر خدا ان سے بولتا نہیں ہے, یا خدا ان سے کلام نہیں کرتا. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں اور ان میں سے ایک ایسا ہے جو نکما, چلو اچھا ہے, سیدھا سودھا بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہے, ویسے بھی خوبصورت ہے, لیکن نکما ہے, کام کوئی نہیں کرتا, لوگوں کی نظروں میں نکما, ماں باپ کی نظر میں نکما, اور ہم ان کو کہہ دیتے کہ خدا کی نظر کر دیں, وہ قادر بن جائے. کیا خدا ان کو رد کرے گا؟ خدا ان کو رد نہیں کرے گا, ان کو بھی رد نہیں کرے گا, کیونکہ لکھا میں نے نکموں کو چن لیا. ہاللیلویا. اور ان میں سے میں بھی نکما ہی تھا, اپنے خاندان میں بھی نکما ہی تھا.
سارے نو جاب جو مل گئی مینوں ملی کو نہیں سارے پیسے پوسے لیا کے گھر دیندے تے میں کچھ بھی نہ دینا ہن بھی نہیں دینا تو کیا اس کا مطلب یہ کہ خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے پیار اور میرا مطلب یہ کہنے کا یہ کہ میں نکما اس حساب سے ہوں ویسے اپنے خاندان میں خوبصورت بھی ہوں لاڈلا بھی ہوں تو میرے ماں باپ نے میرے لیے بولا تھا اور خدا نے مجھے کہا تھا کہ اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو اپنی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھا جب سے میں نے تجھے اپنے لیے لیا اس لیے میرے لیے خدا نے منصوبے یہی رکھے تھے میں چاہتا تھا کہ میں کوئی اچھا ایکٹر بنتا کسی مووی میں جانتا ہیرو بنتا میرا یہ خواب تھا اور شاید خدا کو یہ پسند نہیں تھا کہ یہ ایسے کام کرے گا اور بھی تھے کہ چلو یہ نہ بنا تو کوئی اچھا لیکچرر بنوں گا پروفیسر بنوں گا وہ بھی نہیں بنا تو اب جو ہے جب یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو خدا جو ہے وہ آپ کے لیے اچھے پلان رکھتا ہے خدا آپ کے لیے اچھا چاہتا ہے کہ آپ کے لیے دی بیسٹ ہو یہاں پہ دیکھیں ذرا ابلیس نے اس کے رحم کو بند نہیں کر رکھا کہ اس کی نسل نہ بڑھے لیکن خدا نے اس کے رحم کو بند کر رکھا تھا ابھی یہ دلگیر ہو کر آنسو بہا رہی ہے رو رہی ہے چلا رہی ہے دعا کر رہی ہے منت مان رہی ہے اور کہتی ہے کہ تو اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ یعنی کہ بیٹا بخشے تو اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا یہ اس نے منت مانی تھی اور لکھا جب وہ خدا کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا کیونکہ عورتیں نشہ کر کے آ جاتی تھی نا جو اچھا جن کا کریکٹر اچھا نہیں ہوتا تھا جو بد چلن ہوتی تھی وہ ایسا کرتی تھی کہ وہ نشہ کر کے آ جاتی اور پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ان کی زندگیوں کے اندر آ جاتی تھی اور لکھا کہ جب وہ دعا کر رہی تھی تو ایلی کہن کیا کر رہا تھا اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی یہ سب باتیں کہ خداوند تو ایسا کر دے میرے لیے فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے اور اس کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے اور جب ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک اس نشے میں رہے گی تو نشہ کر کے آئی ہے تو کب تک اس نشے میں رہے گی تو اس نے کہا کہ تیری لونڈی ایسی خبیث عورت نہیں ہے میرا کردار جو ہے وہ بد چلنوں والا نہیں ہے میں اچھی عورت ہوں میں ایسی عورت نہیں ہوں میں اچھی بیٹی ہوں میں اچھی بیوی ہوں میں تو اپنے دکھ باتیں بتا رہی تھی اپنے دکھ خدا سے باتیں کر رہی تھی اپنے دکھ میں شیئر کر رہی تھی اپنی پریشانی جو تھی میں خدا کو بتا رہی تھی کیونکہ میں نے اپنے خاوند کو بھی بتائی وہ بھی اس بات کو نہیں کر سکا شاید اس نے اپنی ماں کو بتائی ہو اپنے خاندان گھر کو سب کو بتائی ہو کہ یہ میری پریشانی ہے یاد رکھیے کہ ماں باپ جو ہے وہ آپ کو جائیداد دولت جو گھر ہے یہ دے سکتے ہیں میراث میں لیکن اولاد نہیں دے سکتے آپ کے ماں باپ اولاد جو ہے یہ لکھا ہے خدا کی طرف سے میراث ہے کس کی طرف سے میراث ہے خدا کی طرف سے میراث ہے اور یہ صرف خدا دے سکتا ہے اولاد یہ میراث اس کی ہے اولاد خدا ہی دے سکتا ہے اس نے کہا تو میں تو اس سے بتا رہی تھی کہ یہ میری پرابلم ہے یہ میری پریشانی ہے یہ میرا دکھ ہے میں اس میں کٹتی جا رہی ہوں میری عمر جاتی رہ رہی میں کیا کروں گی میرے کب اولاد ہوگی میرے ہاں اولاد ہو نہیں رہی اور خداوند تو میرے لیے اولاد کر دے مجھے بچوں والی بنا دے میرے دل کو شاد کر دے تاکہ میں بتا سکوں کہ خداوند نے مجھے بھی بیٹا یا بیٹی دی ہے میری نسل بڑھے میرے بھی نام ہو کہ خدا نے اس پر رحم کیا ہے خدا نے اس کی دعا کو سنا ہے خداوند میرے لیے ایسا کر دے اگر تو کرے گا تو میں اس کے سر پر اس طرح نہیں پھیروں گی وہ تیرا بیٹا ہوگا وہ تیرا ممسو ہوگا وہ تیرا کاہن ہوگا میں اسے تیری نظر کر دوں گی میں تو یہ سب کچھ بتا رہی ہوں تو دیکھیں ذرا ایلی کاہن کیا کہتا ہے ایلی کاہن کہتا ہے 17ویں آیت میں لکھا تب ایلی نے جواب دیا تو سلامت جا کیا کہا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے کون سا خدا اسرائیل کا خدا تیرے دل کی مراد پوری کرے گا اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو
کہ تو نے ایسا میرے لیے بول دیا, یہ کمنٹس تو نے میرے لیے کر دیے ہیں, یہ دعائے خیر جو تو نے مجھے دی ہے, ایسا ہی ہو میرے لیے, ایسا ہی ہو. اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو. تب وہ عورت چلی گئی اور لکھا کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس. ہاللیلویا. اس کا مطلب کہ جب چہرہ اداس ہوتا ہے تو آپ کی طاقت کم ہوتی ہے. جب آپ کی طاقت کم ہوتی ہے تو آپ صحیح طور پر خدا سے بات نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کا چہرہ اداس نہیں ہے, خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے وہ میرے چہرے کی رونق ہے. ہاللیلویا. اپنے چہرے پہ کبھی بھی مایوسی نہ آنے دیں. مایوسی جو ہے وہی گناہ ہے, اور مایوسی جب آئے گی تو پھر آپ ڈھلتے چلے جائیں گے, آپ کی زندگی تباہ ہوتے چلے جائے گی, آپ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے. طرح طرح کے وسوسے, طرح طرح کے خیال, طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کی سوچیں آپ کو ہاتھ دبائے بیٹھیں گی اور آپ کھڑے نہیں ہو سکیں گے, اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے, اس کیٹیریا میں پھر گھومتے پھریں گے. اس لیے لکھا کہ پھر اس کے چہرے میں کبھی اداسی نہ آئی. اب اس کا چہرہ جو وہ خوش ہے, ہیپی ہے. ہاللیلویا. اور اگر آپ خوش ہے, خدا کا بندہ بھی کیا کہتا ہے, خوش رہو. پھر کہتا ہوں کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے جب آپ ہیپی رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں. تو بلڈ پریشر نہیں کبھی ڈاؤن ہوا تو کبھی اپ ہوا. آپ ہیپی رہیں گے, خوش رہیں گے تو بلڈ پریشر نارمل رہے گا, یہ بیماری سے جان چھٹی رہے گی. دیکھو کتنا بڑا بھید ہے خوش رہنے سے. ہاں جی, ہمیں نہیں کہتے ابھی بڑا ہنس رہا تو بڑا خون زیادہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کہ اس کا جو خون ہے وہ گردش کر رہا ہے, چل رہا ہے, اور سرکل ٹھیک ہو گیا اس کا. تو ہیپی رہیں. کیا کرنا جی؟ ہیپی رہنا ہے. لکھا ہے کہ اس کے چہرے میں پھر اداسی نہ رہی, اس کا چہرہ اداس نہ رہا. اور لکھا ہے صبح وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے کیا کیا؟ سجدہ کیا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا میرے دل کی مراد پوری ہو گئی ہے, اب خدا کے بندہ نے میرے لیے دعائے خیر کر دی ہے, اب میں بالکل میرے لیے ویسے ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, ان کے لیے پروفیسی ہو جائے, ان کے لیے بول دیا جائے تو وہ سجدہ ہی نہیں کرتے, وہ بعد میں خدا کے پاس ہی نہیں آتے, وہ جھکتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے نہیں ہیں خدا کو, وہ مبارک نہیں کہتے, وہ شکر گزاری نہیں کرتے. اس لیے پھر وہ ان کا سلسلہ پھر ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ یہاں پہ آ کر اس نے پھر خداوند کو کیا کیا؟ سجدہ کیا. انہوں نے خداوند کو سجدہ کیا, پھر اپنے گھر کو واپس چلے گئے. پھر اپنے گھر کو جب واپس جاتے ہیں تو لکھا ہے 19ویں آیت میں پڑھے, لکھیے اور صبح کو وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا اور راما کو اپنے گھر لوٹ گئے. اور الکانا نے اپنی بیوی حنا سے مباشرت کی اور خداوند نے اسے یاد کیا, اور ایسا کہ وقت پر حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا, اور اس نے اس کا نام ہاللیلویا. دعا نے کام کیا, آنسوؤں نے کام کیا. وہ جو دلگیری کے ساتھ دعا کر رہی تھی, شکستہ دل کے ساتھ دعا کر رہی تھی, اس کا رزلٹ بعد میں ملا. کیا مانگ رہی تھی خدا سے؟ کیا مانگ رہی تھی؟ اولاد, بیٹا, بیٹے کی صورت میں اولاد. اولاد بیٹی بھی ہے لیکن بیٹا مانگا اس نے, فرزند نارینہ مانگا, اولاد بیٹے کی صورت میں مانگی. کیا خدا نے اس کی دعا کا جواب نہیں دیا؟ اس کا رزلٹ ملا کہ نہیں ملا؟ خدا نے اس کا رزلٹ دیا کہ تیرے کیا ہوگا؟ بیٹا تو نے مانگا, بیٹا ہی دے دیا. اب اس کا کام تھا کہ وہ جو اس نے منت مانی ہے اس کو پورا کرے. خدا نے تو کر دیا ہے, خدا نے دے دیا ہے, خدا نے اس کی دعا کو سن لیا ہے, خدا نے اس کی دعا کا جواب دے دیا اور اسے بیٹا دے دیا. لکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام کیا رکھا؟ سیموئیل رکھا. یہ بیٹی جو تھی نا, یہ بڑی زبردست خدا کی بیٹی تھی. اپنے وعدے میں یہ بھی پکی تھی. جو کچھ خدا نے کہا اس نے کہا پلٹوں ہی نہیں یار, کہیں پلٹا مار جاندے نے, کم ہو گیا چلو ہن ٹھیک ہے. پھر جدو پتہ پھنسا گے پھر خدا نو کہہ دیں گے. اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے بھی ایسا کیا جیسا اس نے کہا تھا. لیکن کیونکہ وہ کہنے لگے کہ اس نے اسے خدا سے مانگ کر پایا ہے, اور وہ شخص الکانا اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا, لیکن حنا نہ گئی. 1 سال کا بیبی ہو گیا تو وہ ان دنوں میں خدا نے اسے اولاد دے دی تو وہ نہ گئی. لکھا ہے کیونکہ اس نے اپنے خامد سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ نہ چھڑایا جائے میں یہی رہوں گی. اب اس نے دل میں یہ نہیں کہا کہ میں جا کر بتاؤں گی کہ خدا نے مجھے دے دیا. وہ اپنی کمٹ کو پورا کرنی چاہتی تھی
کہ میں نے کہا ہے کہ وہ تیرا نذیر ہوگا، وہ تیرے نظر کر دوں گی. تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ابھی وہ دودھ پیتا بچہ ہے، تو ابھی اسے کیا ہے؟ میری ضرورت ہے. اور جب دودھ چھڑایا جائے گا تو پھر کیا کروں گی؟ پھر میں جاؤں گی، پھر میں جا کر جیسا میں نے کہا ہے اس کو ویسا ہی کروں گی. کیا کہا اس نے؟ لکھا ہے لیکن حنا نہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے خامد سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہی رہوں گی، اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو، اور پھر ہمیشہ پھر لے کے نہیں آؤں گی. میں پہلے ہی بیبی ہے، اور وہ بھی بڑی منتیں، بڑی دعائیں، بڑی آہوزاری، بڑے رونے چلانے سے ملا ہے. کتنا پیار ہوگا اس بیبی سے، سیموئل سے کتنا پیار ہوگا؟ جدا کرنے کو دل کرتا ہوگا اس کا؟ پہلے بڑی منتیں مان کر لیا ہے، لیکن وہ کمیٹڈ رہی. اس نے کہا کہ میں نے جہاں کہا ویسے ہی کروں گی. لکھا کہ حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہی رہے. اور اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر. یہ بڑی اچھی بات ہے. خاوند اچھا تھا، اس نے کہا جو تو چاہے، جس طرح تینوں اچھا لگے تو اس طرح ہی کرنا ہے. نہیں تو پھر تینوں پتہ ہی ہے کی ہوندا ہے. جے بیٹا ٹھیک ہو جائے، اولاد اچھی ہو جائے، پھر باپ نے کہنا رکھا میرے تو کیا. تو جے تھوڑے جے کم پھر کہتے تھے پانے تھے. ایسا ہی ہے نا. دیکھا یہ دونوں میاں بڑے اچھے تھے، پیار کرنے والے تھے، کیئر کرنے والے تھے. کیا کہنے لگا؟ جیسا تجھے اچھا لگے، جیسا تو چاہتی ہے، جو کچھ تیرے دل میں ہے تو ویسے ہی کرنا. لکھا ہے بائبل کے اندر جب تک تو دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہے، فقط اتنا کر کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے. خداوند کے جو منہ کے لفظ ہیں انہیں برقرار رکھے. سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک وہی پہ رکھا، یعنی کہ پلاتی رہی، دودھ پلاتی رہی. اور پھر دودھ کتنا پلایا ہوگا؟ 2-2.5 سال میکسیمم، اتنا ہی 3 سال ہوگا. تو بچہ 2-3 سال کا کتنا کو ہوگا؟ چھوٹا سا ہے. پھر بھی اس کو ماں کی ضرورت ہے. اس کو نیند نہیں آتی ہوگی. ماں کے بغیر چھوٹے بیبی کو نیند نہیں آتی. اس کو سنبھالنے والا، اس کو پالنے والا، اس کی کیئر کرنے والا، ہاں جی، اس کا پیمپر چینج کرنے والا، اس کو کپڑے چینج کرنے والا، اس کو نہلانے والا، وہ خود تو کر نہیں سکے گا نا. سو اس بیبی کو کیا تھی؟ ضرورت تھی ماں کو. ماں کو بھی ضرورت تھی بیبی کی، کہ چلو وہ لاڈ کرتی، پیار کرتی، اسے پالتی پوستی، اسے نہلاتی، اس کا پیمپر چینج کرتی، پھر اس کو کپڑے پہناتی، اس کے طرح طرح کے وہ نخرے اٹھاتی، اس کو اچھے سے کھانا کھلاتی. اس کے دل کے اندر بھی ڈیزائر تھی، لیکن اس نے ساری جو ڈیزائر تھی وہ سب کے سب قربان کر دی. کس کے لیے؟ خدا کی نظر کر دی. وہ بھی چھوٹا بیبی ہے، اس کو بغیر لپٹے نیند نہیں آتی ہوگی. جب تک وہ اپنی ماں سے لپٹ نہیں جاتا ہوگا اسے نیند نہیں آتی ہوگی. یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے بچے ہیں ایسے ہی ہے نا، کہ جب تک وہ اپنی ماں سے لمٹ نہ جائے اس وقت تک نیند نہیں آتی. لپٹنے کے بغیر نیند نہیں آتی. کبھی کبھی کیا کرتے ہیں بچے سو رہے ہوتے ہیں تو پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر تکیہ، کہ چلو اس کو پتا ہو میرے ساتھ پہ لیٹا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا. دیکھیں ذرا اس بچے کو بھی دیکھیں، پھر اس ماں کو بھی دیکھیں. یہ سب کچھ ان کے ساتھ تھا. لکھا ہے اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اس نے اپنے ساتھ لیا اور 3 بچڑے اور 1 الفاٹا اور میں کی 1 مشک اپنے ساتھ لے گئی اور اس لڑکے کو سلا میں خداوند کے گھر لائی. اور لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا، اور انہوں نے 1 بچڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے. اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم، اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہی کھڑے ہو کر خداوند سے دعا کی تھی. میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی. ہاللیلویا. کہہ رہی تھی کہ میں نے یہی پہ کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اسی لڑکے کو مانگا تھا، میں نے یہی بیٹا مانگا تھا، اور خداوند نے میری دعا کو سن لیا ہے. اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی. اسی لیے
میں نے بھی خداوند کو دے دیا ہے، میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا، یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا ہے۔ کس کو دے دیا ہے؟ خداوند کو۔ 2-4 سال کے لیے، 10 سال، 20-30 سال کے لیے، کہ جب تک وہ جوان رہے گا اس وقت تک، زندگی بھر کہ یہ اس کا جینا مرنا خداوند میں ہے، یہ بچپن سے لے کر بوڑھا ہونے تک خداوند کا رہے گا، جب تک اس روئے زمین پر رہے گا یہ خداوند کا رہے گا، اس سے میں نے کوئی دوسرا کام نہیں لینا، یہ صرف تیرا کاہن ہوگا، یہ صرف پاسٹر بنے گا، یہ تیری خدمت کرے گا، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں لینا۔ ہو سکتا ہے جاب آئے، اچھی سے اچھی جاب آئے اس کے لیے، اچھے سے اچھا معاوضہ اسے دینے کے لیے، پیسے دینے کے لیے، تنخواہ دینے کے لیے، سیلری دینے کے لیے اس کے لیے راستے میں، لیکن اسے کہا نو، ایسا نہیں، یہ یہیں پہ رہے گا۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ اللہ کی دعا میں جب پڑھ رہا تھا صبح، مجھے بڑا ہی سکون ملا جب یہ دعا کر، اس کے لفظ کو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس دعا کو پڑھیں گے اور پھر وائنڈ اپ کر دیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو حنا نے جو کچھ خدا سے مانگا اسے دے دیا خداوند نے، اس کے کہنے کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی پروفیسی ہوئی؟ کوئی پروفیسی نہیں ہوئی، بس کہ دعائیں خیر ہی دی علی کہا نے کہ خداوند اسرائیل کا خدا تیرے دل کی مراد پوری کرے، جیسا تو چاہتی ہے، جیسا تیرے لیے تو مانگ رہی ہے، خداوند تیرے لیے ویسا ہی کر دے، ویسا ہی تیرے لیے ہو۔ اور پھر جب خدا نے اسے بیٹا دے دیا تو وہ لے کر آ گئی۔ آپ دیکھیں ذرا یہاں پہ، اوے بچوں کو چپ کرائے، ذرا غور سے سنیے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آگے جا کر جب اس کو پڑھیں گے نا، ایلی کاہن خدا کا بڑا اچھا کاہن تھا، خادم تھا، خدا سے باتیں کرتا تھا، وہ خدا کی آواز کو اچھے سے وہ جج کرتا تھا، سمجھتا تھا، لیکن سوتا باہر ہی تھا۔ ہے جی، جہاں پہ آگ کا صندوق پڑا ہوا تھا، ایلی کاہن اس سے دور سوتا تھا، اور سیموئیل چھوٹا بچہ تھا، لپٹنے کی عادت تھی، عہد کے صندوق کے ساتھ لپٹ کے سو جاتا۔ جی، جب عہد کے صندوق کے ساتھ لپٹ کے سوتا تو پھر بھید بھی آتے، باتیں بھی ہوتی، خدا بولتا بھی ہے۔ جی، عہد کے صندوق کے ساتھ جو لپٹا ہوا ہے، اپنے بچوں کو عہد کے صندوق کے ساتھ کہیں کہ لپٹ جاؤ۔ پادری ہسکیل سروج صاحب نے بڑا اچھا گیت لکھا ہے، اے لشکروں کے رب، اے عہد کے صندوق۔ وہ یسوع مسیح کو کہہ رہا کہ تو ہی ہے وہ عہد کا صندوق، یعنی کہ یسوع مسیح کے ساتھ بچوں کو لپٹنا سکھائیں، کہ وہ لپٹے، بچے جو ہیں یسوع کے ساتھ لپٹے رہیں۔ یسوع کے ساتھ لپٹے رہیں گے تو پھر بھید ملیں گے، باتیں ملیں گی، خدا آپ کو گہرے بھید دے دے گا۔ اور پھر خدا نے دیے، اس کو دیے کہ نہیں؟ ایلی کاہن کے بارے میں، اس کے خاندان گھر کے بارے میں بتا دیا، چھوٹا ہی بچہ تھا ابھی، دیکھو خدا بولنا شروع ہو گیا اس کے وسیلہ سے، اور وہ اتنا زبردست نبی بنا کہ اسرائیل میں پھر اس جیسا کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، اتنا زبردست خدا کا منصوب پیدا ہوا۔ کیا اس کے بعد حنا کو خدا نے اولاد نہیں دی ہوگی؟ دی اس کو، اس کے اور بھی بیٹے بیٹیاں تھے، یعنی کہ سیموئیل کے اور بھی بہن بھائی تھے، خدا نے اسے اولاد سے محروم نہیں رکھا، لیکن یہ جو دے دیا تھا یہ زبردست دے دیا تھا، نہ کہ صرف اس کے خاندان کے لیے بلکہ پوری اسرائیل کے لیے ایک زبردست منصوب پیدا کر دیا اس نے۔ ہیلیلویا۔ آج بھی خدا چاہتا کہ نہ کہ صرف ہم نسل ہی پیدا کریں، بلکہ خدا ترس نسل پیدا، اور سیموئیل جیسے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ ہمارے خاندان اور گھروں کے اندر جو ہے وہ آئے، تاکہ نہ کہ صرف ہمارے خاندان کو بلکہ ہمارے علاوہ بہت سارے خاندان اور گھروں کے لیے، کلیسیا کے لیے، کرسچن لوگوں کے لیے جو ہے وہ باعث سے برکت ہو۔ حنا کی دعا بڑی زبردست تھی، لکھا ہے اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا، اور حنا نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے، مصروف ہے، خداوند میں مگن ہے، کہ میں بس اسی کو سوچتی ہوں اور کسی چیز کو نہیں سوچتی۔ میرا خدا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایسا ہے کہ میں صرف خدا ہی کو سوچتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتی، خدا میں مگن ہے۔ اور میرا سنگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا، کہ خداوند نے مجھے سرفراز کیا، میری عزت کو بحال کیا، میری دعا کو سنا، اور لکھا ہے میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے، کہ اب میں بھی بول سکتی ہوں کہ خداوند نے مجھے بھی اولاد دی ہے۔ ہلیلویا۔ پہلے دشمن تانے مینے بڑی چیزیں چھیڑتے تھے، چڑھاتے تھے، تیرے اولاد ہی نہیں ہو سکتی، اب وہ بول سکتی ہے، دشمنوں کے منہ بند کر دیے۔ ایسا ہی ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں خداوند، اگر آپ اپنے بیٹیوں کو بیٹوں کو بیاتے ہیں تو دعا سے رخصت کریں کہ خداوند ان کے ہاں اولاد ہو،
نہیں تو بہت سارے دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں دیو کتھے لا پتہ کیوں نہیں ہونا کہندے نے کہ نہیں سانو تو پہلے ہی پتا سی اے بڑے جج نجومی نے ایویں کہہ دیں گے سانو تو پہلے ہی پتا سی یہ دل کیوں نہیں ہونی پھر اگو ہور دو تین چیزاں ملان گے وہ پتہ نا یہ ماسی بھی پھپھی بھی ہے تیرا تو بڑے دسن گے وہ دل بھی اس طرح سی کتنے ہونی لیکن وہ کہتی ہے خدا نے میرے دشمنوں کے منہ کو کیا کر دیا بند کر دیا کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں آگے وہ کیا کہہ رہی ہے خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں ہے یعنی کہ وہ پاک خدا ہے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہے وہ کہتے ہیں ایسی مضبوط چٹان ہے میرے خدا جیسا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے اس جیسا کوئی اس روئے زمین پر معبود نہیں ہے بلکہ وہ کہتی ہے اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو یہ بڑی زبردست بات اس نے کہی کہ آپ کے ہاں اولاد ہے تو آپ غرور گمانڈ تکبر میرے ہے گنے تو تیرے تے ہے ہی نہیں یہ غرور ہے یہ گمانڈ ہے یہ تکبر ہے اور خدا کو غرور اور گمانڈ اور تکبر پسند نہیں ہے تے کئی ساڈا بعد چ ہویا تہاڈے نالوں پہلا خدا نے سانو دیتے غرور ہے گمانڈ ہے تکبر ہے اور خدا خوش نہیں ہے کہتی ہے اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے کیونکہ خداوند خدائے علیم ہے اور اعمال کا تولنے والا ہے علیم کا مطلب اعمال کا اور زوراوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور جو لڑکھڑاتے تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہو گئے یعنی کہ جو زوراور تھے خدا نے ان کی کمانوں کو توڑ دیا ان کو کمزور کر دیا اور جو کمزور تھے خداوند نے ان کو زبردست بنا دیا اور جو اسودہ تھے روٹی کی خاطر مزدور ہیں اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے بلکہ جو بھانج تھی اس کے ساتھ ہوئے وہ بتا رہی ہے کہ ساتھ ہوئے ہیلیلویا ایک نہیں 7 ہیلیلویا ایسا ہمارا خدا ہے اور جس کے پاس بہت بچے ہیں لکھا ہے وہ گھلتی جاتی ہے کیا جاتی ہے جی اندر ہی اندر ہی ہمیں جنہیں مرضی زیادہ انہوں میں ایک بھی کام دا نہ نکلے سارے نکمے تو سارے چور ڈاکو لٹیری نکلا ایک ہے وہ گھلتی جاتی ہیں آپس میں پھر اپنے دل میں گھلتی جاتی ہیں اور خداوند لکھا ہے مارتا ہے اور جلاتا ہے وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے خداوند مسکین کر دیتا اور دولت مند بناتا ہے وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے وہ غریب کو خاک پر سے اٹھاتا اور کنگال کو گھورے میں سے نکال کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے ہیلیلویا گھورے سے خدا اٹھاتا اور شہزادوں کی طرح تخت پر بٹھا دیتا ہے میرا اور آپ کا خدا ایسا خدا ہے کیسی وہ زبردست دعا کر رہی ہے تاکہ ان کو شہزادوں کے ساتھ بٹھائے اور جلال کے تخت کے وارث بنائے کیونکہ زمین کے ستون خداوند کے ہیں اس نے دنیا کو ہی ان ہی پر قائم کیا ہے اور اپنے مقدسوں کے پاؤں کو سنبھالے رہے گا کیا کرے گا وہ مقدسوں کے پاؤں سنبھالے رہے گا پر شریر اندھیرے میں خاموش کیے جائیں گے کیونکہ قوت ہی سے کوئی فتح نہیں پائے گا کوئی بڑا طاقتور ہے میرے پاس اتنے ہتھیار ہیں اتنے گھوڑے ہیں اتنی تلواریں ہیں اتنے فوجی جوان ہیں ان سے فتح نہیں ملتی کہ ان سے فتح مل جائے ان سے فتح نہیں ملتی وہ کہہ رہی ہے کیونکہ قوت سی سے کوئی فتح نہیں پاتا جو خداوند سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا خداوند زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا وہ اپنے بادشاہوں کو زور بخشے گا اور اپنے ممسوح کے سنگ کو جو اس کے لوگ ہوں گے ان کے سنگ کو کیا کرے گا عزت بحال ہوگی ان کی عزت بڑھے گی اور یہ دعا کر کے وہ بیٹے کو خدا کی خدمت کے لیے اس ہیکل کے اندر چھوڑ کر واپس آ جاتی ہے سوچئے ذرا یہ کیسی ماں تھی اور پھر سوچئے بیٹا تو ابھی چھوٹا تھا پھر وہ بیٹا کیسا تھا یاد رکھیے جب آپ اپنی دعاؤں سے خدا سے کچھ مانگتے ہیں اور خدا آپ کو دیتا ہے وہ بابرکت ہی ہوتے ہیں
ان کی قدر، ان کی ویلیو خداوند بڑھاتا ہے، پھر آپ بھی ان کی قدر ہی کیجئے، ویلیو ان کی ہوتی ہے، آپ ان کو ویلیوبل ہی سمجھیں، ایسے نہ سمجھے۔ کئیوں کو تو ویسے چلو خدا اولاد دے دیتا ہے، پھر ان کو ویلیو کی سمجھ نہیں ہوتی، ہاں جی، جا مر جا مگروں لے جا، سانو دکھ دیتا ہے تا دیتا ہے، لے جا مگروں ساڑھے کے دے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے ان لفظوں کے اندر طاقت ہے، مت بولی، کینسل کیا کریں، غصے میں چلو ہو بھی جاتا ہے، آپ کو جب احساس ہو کہ یہ میں نے غلط کیا تو کینسل کریں ان ورڈ کو، کہ خداوند یسوع نام میں ان الفاظ کو کینسل کرتی ہوں، اپنے بچوں کی زندگی سے، اپنی زندگی سے بولا کریں، تو کئی پکے ہی ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جیسا کرتے ہیں؟ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، سوچنا ہی، میں تو سارے ویکھن لگتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، بیٹے ہیں بیٹیاں ہو جاتی ہیں، ہاں جی، راجا بیٹا بڑے باندھا ہے، کل تو دیکھا سی اچھا لایا کر سٹیٹس رون ڈیا میں کمنٹس کیتا، میں کہ میرے پتر نو کی ہوئی گا، کیوں رون ڈیا میرا پتر، جے کوئی پریشانی تو دس، وہ حل کڈیے، کہندے نہیں ویسے ٹک ٹاک بنا، ہاں جی، ایسے ٹک ٹاک نہ بنائے، اچھے بنائے، اچھا کچھ بولے، اچھی بات بولے، کوئی لوگوں تک وہ جائے، ایسے ٹک ٹاک بنا رہے۔ میں کہ چلو بیٹا پوچھا گا۔ یاد رکھیے آپ کے لفظوں کے اندر طاقت ہے، پاور، آپ کے ورڈز جو کچھ آپ بولتے ہیں ان کے اندر طاقت ہے، ان کے اندر پاور ہے، جو کچھ آپ سوچتے ہیں آپ کے لیے ویسا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کچھ آپ کہتے ہیں آپ نہیں جانتے وہ ایک وقت میں پورا ہو جائے گا۔ سو آپ اچھے بولے، پازیٹیو بولے، کوئی نہیں، بیٹے دیکھو بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو وہ شرارتیں کرتے ہیں، ان کی سوچ ہوتا کیا پتہ، میں آپ کو تھوڑا سا، چلو یہ میرا وہ ٹاپک تو نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو میں ضرور اس ٹاپک پہ بات کروں گا۔ اصل میں بہت ساری چیزیں ہم اپنے باپ دادا سے لے لیتے ہیں، وہ جینز کے ذریعے ہمارے بچوں کے اندر وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، جیسے باپ دادا ہوتے ہیں نا، باپ دادا پردادا، ویسے پھر ان کی زندگیوں کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں جینز کے ذریعے، اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تو نہیں، کبھی اپنی زندگی پر بھی غور کریں، اگر آپ نے نہیں کیا ہوگا، آپ ویسے نہیں ہیں تو آپ کا جو باپ ہوگا وہ ویسا ہوگا، اگر وہ ویسا نہیں تو آپ اس کا دادا ہوگا، پھر یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے، پھر ان کے جو جینز کے ذریعے وہ ساری چیزیں جو نا وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہم اس کو ڈیولپ کر لیتے ہیں، پھر وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو سو بچوں کے لیے اچھا ہی بولے، خداوند بچوں کو سلامت رکھے، اور بچے جو ہے ایک وقت آئے گا خداوند ان کو بدل دے گا، ان کی سوچ بدل دے گا، ان کے خیال بدل دے گا۔ کوئی بھی پاسٹر یہاں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ نہیں کہے گا کہ میں بڑا ہی سیدھا سا پھر میں ایتھے پاسے آیا ہوں، کوئی بھی نہیں کہے گا، سارے دسنے گے کہ میری زندگی میں یہ بھی تھا، کچھ نہ کچھ ضرور بتائیں گے۔ اگر میں یہاں پہ اگر کھڑا ہو گیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا ٹھیک ہی تھا، ایسا نہیں تھا، میں چرچ میں میرا ویسے میں شرارتیں کرتا رہتا تھا بیٹھے بیٹھے، ہاں جی، کوئی میرے پاس نہیں بیٹھتا تھا، میں کبھی ادھر نہیں چھیڑنا، کبھی نہیں چھیڑنا، ہاں جی، کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہی ہے، تو اچھا نہیں تھا، لیکن اب وہ جب پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری بے وقوفہ نہیں، ساری حرکتیں تھی، باتیں تھی، سوچ ایسا تھا، خیال ایسا تھا، تو خدا بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے بولے کہ خدا مجھے سے بدل دے، اس کی سوچ بدل دے، اس کا خیال بدل دے، اس کا ارادہ بدل دے، اس کے منصوبے بدل دے، خدا مجھے سے بدل کے رکھ دے۔ آپ کی دعاؤں میں طاقت، آپ دعا کریں گے تو بدل جائے گا، خدا مجھے سے سیموئیل کی طرح بنا دے گا، ٹھیک ہے؟ کتنے لوگوں کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ برکت ڈیولپ ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ برکت ملے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خداوند ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو اولاد جیسی برکت دے؟ کیا خدا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں اولاد ہو؟ سارے نہیں، نہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی فیملی کمپلیٹ ہے، ہاں جی، اور پھر دعا کر کے پھر نہ کہتے شروع ہو جائے، فیس بک پہ لائیو چل رہا ہے، سوری، دعا کرنے کا مقصد یہ کہ جن کی ضرورت ہے خداوند ان کو لاج جیسی برکت دے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے، آپ ہنا کی طرح دعا کرنا شروع کریں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف، سارے بچے بوڑھے جوان سب اپنے ہاتھوں کو اوپر کریں،
خداوند آپ کی دعاؤں کو سنے گا، جواب دے گا، اور مانگنا شروع کرے، کہنا شروع کرے، خداوند کو بتانا شروع کرے آپ کی ضرورت ہے۔ میں کسی پر ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کروں گا، لیکن میں یہ دعا کروں گا کہ اسرائیل کا خدا آپ کے دل کی مراد پوری کرے۔ میں بولوں گا کہ خداوند آپ کے دل کی مراد پوری کرے۔ میں کہوں گا کہ خداوند آپ کی زندگیوں کے اندر وہ سارے گھاٹے، وہ سارے نقصان دور کر دے، اور جن چیزوں کی آپ فکر کر رہے ہیں خداوند ان کی فکر کرے، اور خداوند آپ کے لیے آسمان کھول دے، خداوند آپ کو بحالی اور تازگی بخشے۔ آئیے بولنا شروع کریں، کہنا شروع کریں، وہ آپ کی دعاؤں کو سن رہا ہے۔ پریز لارڈ، پریز جیسس، بولنا شروع کریں، کہنا شروع کریں، پریز لارڈ، ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے دل کی مراد پوری کرے۔ میں ایسے ہی بولوں گا، میں کسی پر ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کروں گا، میں بولوں گا کہ خداوند اسرائیل کا خدا آپ کے دل کی مراد پوری کرے، اور خداوند آپ کو کسی چیز کی کمی نہ آنے دے۔ خداوند آپ کے لیے آسمان کھولے، خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھائے، اور اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے آپ کی زندگی کے اندر برکتوں کے انوار لگا دے، اور خداوند فتح سے بڑھ کر غلبہ دے۔ اگر ان میں سے کوئی بھانج ہے جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، خداوند ان کے دل کی مراد پوری کرے اور انہیں بیٹے اور بیٹیاں دے۔ خداوند ان کی نسلوں کو بڑھائے اور پھلدار کرے، ان کی نسلیں روئے زمین پر زورآور ہو، ان کی نسلیں اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک بنی رہے۔ آئیے بولنا شروع کریں، دعا کرنا شروع کریں۔ وہ آپ کے بالکل قریب ہے، جس طریقے سے حنا کے پاس ہی خدا کھڑا تھا، ویسے ہی خدا آپ کے پاس کھڑا ہے۔ وہ آپ کی دعا پر کان لگائے ہوئے ہے، وہ آپ کی دعا کو سن رہا ہے۔ آئیے بولیے بولیے اور کہنا شروع کریں خداوند کو، اسرائیل کا خدا آپ کے دل کی مراد پوری کرے گا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، بولتے چلے جائیے، پریز جیسس، ہیلیلویا، بولتے چلے جائیے، کہنا شروع کریں، یہوہ پاک خدا دعا اپنے لوگوں کی منتوں کو سن، دعاؤں کو سن، انہیں رد نہ کر، انہیں فراموش نہ کر، بلکہ خدا دعا ان کے دل کی مرادیں پوری کر۔ تھینک یو لارڈ، ان کی زندگی کے اندر بحالی اور تازگی ہے۔ آئیے بولتے چلے جائیے، پریز لارڈ، پریز جیسس۔ ہما رباشی کا ربن دھونی کلا یوتلا بسورانا کلا، خداوند آج ہر طرح کا بندن اور جوا ٹوٹ جائے ان کی زندگیوں کے اندر سے، ہر طرح کی لعنتیں یسوع کے نام میں جائیں، لعنتیں برکتوں میں تبدیل ہو جائیں، غم اور خوشی جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری کے نام میں خوشی میں تبدیل ہو جائے، ہر طرح کا ماتم ناچ میں بدل جائے، ہر طرح کی پستی بلندی میں تبدیل ہو جائے۔ یہوہ پاک خدا کے نام سے آج تیرے لوگ برکت پر برکت پا کر جائیں، ان میں سے کوئی خالی نہ جائے، بلکہ یہ برکت پر برکت پائے۔ خداوند یہوہ پاک خدا ان کی دعاؤں کو سن اور قبول کر، اور میرا ایمان ہے کہ تم معجزہ کر چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم دعائیاں سنیں گے اور خداوند تیرے نام کو جلال دیں گے۔ تیرے بیٹے یسوع کا خون ان تمام بیٹے بیٹیوں پر، ان کی نسلوں پر چھڑکا، ان گھرانوں میں خداوند یسوع مسیح ناصری تو چلتا پھرتا نظر آئے، ان کے کھتے بھر دینا، آسمان کھولنا، کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا۔ تیرا بیٹا یسوع نام ان کی زندگیوں میں جلال پائے، یہ فتح سے بڑھ کر غلبہ پائے۔ یسوع ناصری کے نام میں شیطان کے سارے منصوبے فیل ہوتے چلے جائیں۔ تیرے منصوبے جو ہمارے لیے زبردست ہیں، خوبصورت ہیں، بنے ہیں، چنگے ہیں، وہ منصوبے ہماری زندگی میں کامیاب ہوں، اور ہم ان منصوبوں کے اندر آ جائیں، اس پلان کے اندر آ جائیں۔ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری تو سنبھالے رکھنا، تم محفوظ کرنا، اور اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے چھونا۔ کوئی غم، دکھ، بیماری، پریشانی خاندانوں اور گھروں میں آنے نہ پائے۔ آج کے خوبصورت کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جو کہ ہماری ضرورت ہے تو نے اسے پورا کیا اور اپنے نام کو جلال بخشا۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگ کر پا لیتے ہیں، جس نے ہمیں سکھایا، ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قصورداروں کے قصور معاف کیے، تو بھی ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت حاضر جماعت کے ساتھ بنی اسرائیل قوم کے
کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین آمین آمین. جی گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے. کتنے لوگوں کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے؟ زوردار تالی بجائیں. اچھا بولو، اچھا کہیں، ایک دوسرے کو برکت دے. آپ کے لیے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا. گاڈ بلیس یو.